अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि जहां नवाज शरीफ वतन वापस आने के बाद किसी भी एंकर पर्सन को इंटरव्यू देने से गुरेज कर रहे हैं, वहीं मेरे कप्तान ने कैद तन्हाई से गैर मुल्की मीडिया को तीसरा इंटरव्यू दे दिया है। द इकोनॉमिस्ट, द टेलीग्राफ के बाद मेरे कप्तान ने गैर मुल्की सहाफ़ी मेहदी हसन को एक और इंटरव्यू दे दिया। 8 सवालात पर मुश्तमिल नए इंटरव्यू में मेरे कप्तान ने पुराने इल्ज़ामात को दोहराया है। गैर मुल्की वेबसाइट को दिए गए हालिया इंटरव्यू में मेरे कप्तान ने कहा कि मुझे सिर्फ एक पछतावा है कि मैंने जनरल बाजवा पर एतमाद किया। मुझे तोड़ने के लिए नफसियाती हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरी इस आजमाइश का जिम्मेदार जनरल बाजवा है। जनरल बाजवा ने मुझे अमेरिका मुखालिफ शख्सियत के तौर पर मुतारिफ कराया। मेरे हुकूमत गिरने के बाद कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ ताल्लुकात हैं। बाजवा ने जो जहर भरा है उसका असर थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेगा। नाज़रीन, आज की दूसरी बड़ी खबर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से आई, जहां इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस का फैसला सुनाया जाना था, मगर वहां कुछ और ही मंजरनामा देखा गया। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अदालत में जज के सामने गाली दी गई। कंप्लेनेंट खावर माने का खुद आया, उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। यही वो खावर मान का था जो पाकिस्तानी की कस्में खाता था। उन्होंने बड़ी फोश बातें की, इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू मानिका साहब ने की। कौन वो गवाह अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाएगा? पीटीआई के गूंस उस गवाह पे ही जो है थप्पड़ों की बरसात कर देंगे। जो जबान बोली गई, जो गाली गलौज की गई, उसकी तवक्को हमें नहीं थी कि अदालत इस तरह की इजाजत देगी। राज से प्लांट करके लाया गया है। वो जिस तरह बकवास कर रहा था, हमारा खून जो है वो खोल रहा था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज समाअत शुरू होने के बाद खावर मारिका ने सेशन जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं आपसे इस केस का फैसला नहीं करवाना चाहता। जिस पर जज ने पूछा, इसकी वजह क्या है, क्यों बार बार अदम एतमाद किया जा रहा है, कुछ ठोस वजह है तो बताएं। किसी ना किसी जज ने तो फैसला करना है ना इस केस का। दौरान समाअत कमरा अदालत में मुसलसल शोर सुनाई देता रहा, जिसके बायस जज शाहरुख अर्जुमंद केस का फैसला सुनाए बगैर उठकर चेंबर में चले गए। इस केस में मजीद क्या कुछ हुआ और उसके बाद केस के फैसले के बाद आखिर वहाँ पे क्या मनाजिर थे, हमारे हम न्यूज़ के नुमाइंदे रुमान महमूद मुजफ्फर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुमान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ? कोर्ट रूम में भी सुना है कि वहाँ पे काफ़ी तलखियाँ हुई वहाँ पे। सबसे पहले ज़रा वहाँ से आगाज़ कीजिएगा। देखिए मंसूर साहब, आज इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है वहाँ पे इद्दत निकाह केस का जो है वो फैसला सुनाया जाना था, जो कि 23 मई को जो है वो महफूज किया गया था। लेकिन आज 8:30 बजे इस केस की समाअत हुई, जिस पे जो है प्रोसिक्यूशन जो थे रिजवान अब्बासी, वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बायस जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सके और 10:30 बजे तक जो है केस में वक्फा कर दिया गया। 11 बजे इस केस की फिर से दोबारा से जो है वो समाअत का आगाज़ किया गया, जिस पर जो है वो जो सेशन जज थे शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने जो है प्रोसिक्यूशन के वकील को जो 2 नकात पर जो है वो दलाइल देने का कहा, जो कि गुज़िश्ता समाअत थी 23 मई की, उस पर भी इस चीज़ पर जो है वो बात हुई थी। लेकिन इसी दौरान जो है वो खावर मानिका ने जो है वो जो सेशन जज थे उनसे ये दरख्वास्त की कि मैं कुछ जो है वो गुजारिशात अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे जो वकला हैं वो मेरे जज्बात की जो है वो वाज़िया तौर पर अक्कासी नहीं कर रहे। इस पर जो है वो मोज़ेज़ जज ने कहा कि आप अपने वकील को बताएं, वो इस कोर्ट को जो है वो आगाह करें। लेकिन वो इस चीज़ पर बाजिद रहे और उनका ये कहना था कि मुझे सिर्फ 10 मिनट दिए जाएँ जो मैं अपने जज्बात की अक्कासी करना चाहता हूँ। और जो ही उन्हें 10 मिनट का वक्त दिया गया तो उस्मान गिल जो है उन्होंने इस चीज़ पर एतराज़ उठाया और उनका ये कहना था कि ये इस केस को मुतासिर करना चाह रहे हैं, इस केस के फैसले को मुतासिर करना चाह रहे हैं। लेकिन खावर मानिका ने जो है वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो उन्होंने गुफ्तगू के आगाज़ से ही जो है वो चेयरमैन जो PTI हैं उन पर और बुशरा बीबी पर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार शुरू कर दी और इसके साथ साथ जो है वो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए और कुछ गालम गलोच की बानी चेयरमैन के हवाले से, तो जिस पर जो PTI के कारकुनान हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे। बज़ाहिर तो कमरा अदालत काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन PTI के कारकुनान और जो वकला थे वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में जो है वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। तो उनकी जानिब से जो है वो शोर शराबा भी शुरू हुआ और कारकुनान की जानिब से जो खावर मानिका के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हुई, जिस पर जो अदालत थी उनका ये कहना था कि आप कोई सीन क्रिएट करना चाहते हैं तो इस अदालत की जो कार्रवाई है इसको मैं यहीं पर मौखर कर दूंगा, इस अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ने दिया जाए। जिस पर जो है वो खावर मानिका ने दोबारा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो बानी PTI चेयरमैन जो है इनको फिर से गालम गलोच जो है वो देना शुरू की, जिस पर कुछ PTI के जो कारकुनान हैं वो मुश्तिल हुए और उन्होंने जो है वो
خاور مانیکا پہ بوتلیں برسانی سٹارٹ کر دیں، جس پر جو جج تھے شاہ رخ رجمن، انہوں نے اس چیز سے جو ہے وہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کی ہدایت جاری کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کیس کو مؤخر کر دوں گا، جو فیصلہ محفوظ کیا ہے اس کا فیصلہ میں نہیں سناؤں گا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ جو پروسیکیوشن جو تھے رضوان عباسی، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، لیکن شور شرابہ اتنا زیادہ تھا کہ جو سماعت تھی وہ باقاعدہ جاری نہیں رہ سکی۔ خاور مانیکا نے جو مبینہ طور پر بانی چیئرمین کے اوپر الزامات لگا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مخالف جو وکلا حضرات تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور عثمان گل کی جانب سے جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں انہوں نے بھی جو اس چیز پر اعتراض اٹھایا، اور شدید تلخ کلامی کا جو سلسلہ اس دوران سماعت جو ہے وہ جاری رہا، جس پر جو خاور مانیکا جو وکلا تھے وہ گارڈ کرتے ہوئے خاور مانیکا کو کمرہ عدالت سے باہر لے جانے کی کوشش کی، تو جو پی ٹی اے کے کارکنان تھے وہ مشتعل ہو کر انہوں نے ان کے اوپر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ اسی طرح سے گارڈ کرتے وہ نعرے بازی بھی خاور مانیکا کرتے رہے۔ کمرہ عدالت سے جو ہی باہر لے کر نکلے خاور مانیکا کو، ان کے جو وکلا حضرات تھے، جو پی ٹی اے کے وکلا تھے، وہ اندر سے ایک موب کی شکل میں جو ہے وہ باہر نکلے، اور انہوں نے خاور مانیکا کو کمرہ عدالت کے باہر جو احاطہ تھا وہاں پر جو ہے وہ دھکا مار کے نیچے پھینکا، اور مکے تھپڑ اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گالیاں بھی دینا سٹارٹ کی، جس پر کچھ پولیس کے اہلکار ایک دو جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس چیز کو جو ہے رفع دفع کرنے کی کوشش کی، اور معاملے کو جو ہے وہ بیچ بچاؤ کروا کر جو ہے وہ خاور مانیکا کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ لیکن آج پورے دن کی جو سماعت تھی جو آج سیشن جج میں جاری رہی، سیشن کورٹ میں جو ہے وہ جاری رہی، اس میں کافی زیادہ جو ہے تلخ کلامی تھی، کافی زیادہ ماحول گرم رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو خاور مانیکا جو ہی سماعت کے اندر آئے تو وہ ایک ایجنڈے کے تحت، ایک مقصد کے تحت ظاہر لگ رہے تھے کہ انہوں نے آتے ہی جو ہے عدالت کے اوپر انفلوئنس کرنا سٹارٹ کیا، جو جج تھے ان کے اوپر انفلوئنس کرنا سٹارٹ کیا، اور انہیں یہ کہا کہ مجھے آپ پر جو ہے اعتماد نہیں ہے، جس پر عدالت نے ان سے یہ مکالمہ کیا، استفسار کیا کہ آپ کو اگر میرے پہ اعتماد نہیں ہے تو یہ بتایا جائے کن گراؤنڈز پہ کون سے ایسے نکات ہیں کہ آپ کو میرے پر اعتماد نہیں ہے، جس پر خاور مانیکا نے کہا کہ ہمیشہ سے جو ہے بانی چیئرمین کو کورٹس کی جانب سے جو ہے وہ سافٹ کارنر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، ہمیشہ سے ریلیف دیا جاتا رہا ہے، جس پر جو معزز جج تھے ان کی جانب سے کہا گیا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہمیں باقاعدہ جو ہے وہ کوئی ریمیڈی بیان کی جائے، کوئی بات بتائی۔ یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی جج صاحب کے اوپر اعتراض کر چکے تھے کہ وہ اس کیس کو نہ سنے، لیکن اس وقت ان کی درخواست رد کر دی گئی تھی۔ کیا ہوا ہے تب سے لے کر اب تک ایسا کہ جج صاحب نے اس مرتبہ ان کی یہ جو اپیل تھی اسے ایکسیپٹ کر لیا؟ دیکھیے جو وہاں پہ قانون کے ماہرین تھے، ہماری ان سے بھی گفتگو ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب 2 فروری کو بانی چیئرمین اور جو بشرا بی بی تھی ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ رکھی گئی، 10 تاریخ کو بھی کیس کی سماعت ہونی تھی، فرد جرم عائد ہونی تھی، اور 11 تاریخ کو بھی، لیکن نہیں ہو سکی، جس پر جو ہے 16 فروری کو جو ہے فرد جرم عائد کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے التوا کا شکار رہا یہ کیس، جو 30 تاریخ تک یہ التوا رہا۔ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ پی ٹی اے کی جانب سے جو ہے باقاعدہ سماعت کے لیے اور اپیلیں دائر کی جاتی رہیں، تو 3 سے 4 مہینے کا جو یہ سلسلہ ایک چلا، جس کے اندر کچھ گواہان بھی پیش کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف سماعتیں ہوئیں۔ اس کے بعد آج جو 23 مئی کو جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، آج یہ فیصلہ سنانا تھا، اس پر جو یہ آج جج صاحب جو انفلوئنس ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے اٹھ کے سماعت کے دوران اپنے چیمبر میں چلے گئے، تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جو خاور مانیکا جس ایجنڈے کے تحت کورٹ روم میں آئے تھے وہ اس چیز میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اور انہوں نے جس طرح سے اشتعال دلانے کی کوشش کی پی ٹی اے کارکنان کو۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جج صاحب کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، اب یہ کیس آگے کس طرح چلے گا؟ دیکھیے منصور صاحب، ابھی جج صاحب کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹرار آفس کو آگاہ کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے وہ خط لکھا گیا ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بشرا بی بی اور چیئرمین پی ٹی اے کے حوالے سے جو ہے وہ کیس کو خارج کرنے کے حوالے سے اپیلیں دائر کی جاتی رہیں، جس پر یہ فیصلہ 23 مئی کو محفوظ کیا گیا تھا۔ تو آج یہ فیصلہ باقاعدہ سنایا جانا تھا، لیکن کچھ جو اس کے اندر وجوہات بیان کی گئی، یہ بتایا گیا ہے کہ خاور مانیکا اور ان کے جو وکلا ہیں انہوں نے مسلسل اس کیس کے اندر جو ہے وہ خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، جسے پہلے بھی مسرد کیا جاتا رہا ہے، لیکن آج پھر جو ہے وہ اظہار کیا گیا کہ آپ پر جو ہے ہمیں اعتماد نہیں ہے، عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، جس پر جو ہے وہ مجھے اس چیز کی جو ہے وہ رہنمائی فراہم کی جائے، یا پھر جو ہے وہ یہ کیس جو ہے وہ آگے عدالت میں پیش کیا جائے۔ جو وہاں پہ قانون کے ماہرین تھے ان کا یہ بتانا تھا کہ اب یہ 2 صورتیں اس میں بنتی ہیں، یا تو یہ کیس جو ہے وہ کسی اور عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، جو ہے وہ لگا دیا جائے گا کوئی اور جو ہے وہ معزز جج اس کو سنیں گے، اور انہیں ایک ٹائم فریم دیا جائے گا جس میں 15 سے 20 دن کا جو ہے وہ ٹائم فریم ہوگا کہ آپ اس کے
اندر इस केस का जो है वो हर सूरत में फैसला करें, या फिर जो सेशन जज हैं शाहरुख अरजमंद, इन्हीं को जो है वो हिदायत की जाएगी कि आप ही जो है वो इस केस का फैसला करें, क्योंकि एक तवील जो है वो इस तमाम केस की जो है प्रोसीडिंग्स हुई हैं और उसके बाद जो है वो इस केस का फैसला किया गया है, तो आप इस केस को जो है दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया रुमान मुजफ्फर साहब आपका। रुमान मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से हमें आगाह करे थे। इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सीनियर तजिया कार गरीदा फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा अकील मलिक साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुएब शाहीन साहब आपसे बात करना चाहूँगा। आज बड़ा जारहाना किस्म का रद्द-ए-अमल देखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से, उनके वकला की जानिब से, और जिस तरह पुरतशद्दुद वहाँ पे कार्रवाई हुई खावर मानिका के ख़िलाफ़, क्या यहाँ तक बात चली गई है कि अब हाथापाई होगी? मतलब इस तरह क्या ये दुरुस्त विजुअल्स थे जो आज पूरे पाकिस्तान ने देखे? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहली बात तो यह है कि जो कुछ हुआ ये गलत है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, नहीं होना चाहिए था। हाँ, जो खावर मानिका ने किया वो उससे भी ज़्यादा घटिया हरकत थी। उसने वकीलों को गालियां भी दी और अदालत के अंदर खड़े होकर जो बदज़बानी की वो सब आपके मीडिया के रिपोर्टर्स को पता है कि क्या क्या अल्फाज और क्या क्या गुफ्तगू उसने की है, और जिस एजेंडे पे वो आया था वो भी आपके सामने ही है। और जो जज साहब ने कमाल किया, आपको पता है ये फैसला हुआ है सिर्फ एक हफ़्ते के अंदर, यानी फ़र्द जुर्म आयन होने के बाद एक हफ़्ते के अंदर फैसला किया, रात के 12 बजे तक बैठ के जज साहब ने। और चूँकि सज़ा देनी थी इलेक्शन से पहले, और उसके बाद तकरीबन 5 महीने से ये केस मुस्तकिल चल रहा है और एक से ज़्यादा तकरीबन 20-25 मरतबा इस पर बहस हो चुकी है। और अपील में तो कोई एविडेंस आनी नहीं होती। अपील में सिंपल एक पार्टी आर्गूमेंट्स करती है, दूसरी पार्टी आर्गूमेंट्स करती है और ख़त्म। ये 20 दफ़ा आर्गूमेंट्स हो चुके हैं और जज साहब ने कहा जी अगली तारीख पे ना आया तो मैं फैसला कर दूँगा, उससे अगले पे ना आया तो मैं फैसला कर दूँगा। अब फाइनल कंक्लूसिव आर्गूमेंट्स होने के बाद पिछली 23 तारीख को ये रिजर्व हो गया कि आज फैसला सुनाना था। फैसला सुनाने से पहले एक प्लांटेड किस्म के और प्री प्लान, चूँकि फैसले वाले दिन कोई हो या ना हो उन्हें फैसला देना होता है। चूँकि जो एग्रीव पार्टी होती है, जो जेल में होती है या कन्विक्टेड होती है, वो इसलिए पहुंच जाते हैं कि फैसला सुन लें ताकि अगर हम बरी हो गए या जो भी एक फैसला है वो पता चले। दूसरी पार्टी का भी कभी कोई आ जाता है या पता चल जाता है, लेकिन आज उसका आना, उसके वकील का आना, फिर वही गुफ्तगू वहीं से शुरू करना। और जज का कंडक्ट देखें, उसने इसी मौजू के ऊपर आज से 2 महीने पहले फैसला लिख दिया कि आपका जो एतराज़ है वो वैलिड नहीं है और हम आपके एतराज़ को रिजेक्ट करते हैं। उस रिजेक्शन को किसी जगह किसी ने चैलेंज नहीं किया। दैट हैज़ अटेन फाइनलिटी। और आज वो एतराज़ मंगवाते हैं एक लिहाज से और जाते हैं अपने चैम्बर, एक ख़त लिख देते हैं चीफ जस्टिस को या रजिस्ट्रार को कि जनाब अब हमें बताया जाए कि क्यों ना इस केस को किसी और अदालत में भेज दिया जाए। ठीक, अफसोस की बात है, या तो अंडर प्रेशर है, या तो किसी कोई इसका भी बंदा उठाया होगा, या इसका मतलब है कि वो अगर आप नहीं सुनना चाहते थे, पहले दिन से आप पे एतराज़ आ गया, या आप सुनने की कैपेसिटी नहीं रखते थे, आप ना सुनते। ठीक, लेकिन आप पे एतराज़ आया और आपने उस एतराज़ को रिजेक्ट किया, कोई नई बात नहीं आई, किसी ने कोई बात नहीं की और आप उठा करके उसको खत लिख दिया। मुझे इजाज़त दीजिएगा, ये जो तर्ज अमल है जी, मुझे इजाज़त दीजिए बैरिस्टर वकील साहब, ये जो एक लफ्ज़ जो अटैच हो रहा है आपकी हुकूमत के साथ वो है प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स। चाहे वो सेंसरशिप के हवाले से हो, चाहे वो ट्विटर को बंद करने के हवाले से हो, चाहे वो शायर अहमद फरहाद के हवाले से हो, या फिर ये आज इस केस के हवाले से हो। एक जज साहब जो पहले कह चुके हैं कि जी उनके ऊपर अदम एतमाद किया गया, उन्होंने उस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया, बट आज सडनली जज साहब अपना माइंड चेंज करते हैं और जो चीज़ फाइनलिटी के ऊपर पहुंची हुई थी सडनली उसके अंदर टर्न अराउंड हो जाता है और उसके बाद कोर्ट से हमने जो अगली सीन्स देखे हैं वो तो सबके सामने हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जहाँ पे बात की शुएब शाहीन साहब ने कि जो कुछ हुआ बड़ा गलत हुआ, नो डाउट ऑब्वियसली कोर्ट के प्रेमिसेस जो हैं बड़े सीक्रेट होते हैं और उसमें कोई भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी देखनी है कि एक अगर गवाह गया है, कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, नो बडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, खा वो अपील की बेस पे हो या ट्रायल की बेस पे हो, और उसका ट्रायल कंप्लीट हुआ, अपील्स थी, ऑब्वियसली उनके वकील नहीं आए और वकील जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी वकील वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो मेरे पे गुजरी है, ये जो मैं बताना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली जज सुन सकता है, कोई कदगन नहीं है, कोई ममानियत नहीं है इस चीज़ पे, ऑब्वियसली जज ने सुना। लेकिन ये बात दुरुस्त है इनकी कि जब एक ऑन रिकॉर्ड एप्लीकेशन थी और जज ने वो रिफ्यूज़ की, तो ये फिर जज साहब एक्सप्लेन करें कि क्यों आज जो है वो कहते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस उन्होंने लगाए और कोर्ट रूम के अंदर जो बात की माजरत के साथ, मैं तो ये कहूँगा कि
ہم ایک بڑے ایسے کلچر میں رہتے ہیں جدھر ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بڑا احترام ہوتا ہے اور بڑا تقدس کی اور بڑی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اگر انہوں نے ایسے کوئی فیکٹس عدالت میں بیان کیے جو کہ تلخ حقیقت تھی یا تلخ فیکٹس سے کہ کوئی ایک شخص ان کی فرسٹ لیڈی فارمر فرسٹ لیڈی کے گھر پہ آیا اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کمپلیننٹ ہیں, وہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں, میں ان کا وکیل نہیں ہوں نہ میں ان کی وکالت کر رہا ہوں, لیکن ایک فیکچوئل پوزیشن ہے جو انہوں نے ایکسپلین کی عدالت میں اور شاید جو ان پہ گزری تو انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا, اس پہ سیکھ پا ہو گئے تمام تر وکلا بھی. کیونکہ میری برادری ہے, میں اس کو بھی ڈیفینیٹلی کنڈیم کروں گا کہ وکلا کو بھی نہیں کرنا چاہیے. آفیسرز آف دا کورٹ جو ہیں ہمیں دیکھیں ایک ود ان فور کارنرز آف دا لا ہے کہ اپنے آرگیومنٹس آواز اپنی بلند قانون اور آئین کے لیے کرنی چاہیے, نہ کہ ہاتھا پائی کر کے جو ہے ہم کسی ایسے گواہ جو آیا ہو اپنے بیان ریکارڈ کرنے یا ایون کہ کوئی کمپلیننٹ ہے یا اپیلنٹ ہے اس پہ وہ دے رہا ہو یا رسپونڈنٹ ہے اس پہ اپنی وضاحت یا اگر کوئی وہ بات کرنا چاہتا ہو اور جج صاحب نے الاؤ کیا پرمٹ کیا اس کو سننے کے لیے, اگر وہ سننا چاہتے ہیں اس نے ایسی کوئی تلخ باتیں کر دی جو کہ میں سمجھتا ہوں حقیقت سے منافی نہیں ہوں گی, اور ان کو جو وکلا ٹیم ہے جو پی ٹی آئی کے وہاں پہ لوگ تھے جو وہاں پہ ایک دھاوا بول دیا اس بیچارے کے ساتھ جو کیا انہوں نے وہ تو تمام تر لوگوں نے دیکھا. مجھے یاد دیجیے گا غریزہ فاروقی صاحبہ, یہ جو کچھ بھی آپ نے دونوں سائڈ کی بات سنی ہے, ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں بلا وجہ پرووک کیا جا رہا ہے, ہمیں بلا وجہ جو ہے وہ اس نہج پہ لے جایا جا رہا ہے, اتنی پرسنل ڈیٹیلز کو جو ہے کورٹ روم میں جان بوجھ کے ڈسکس کیا جاتا ہے اور تاکہ یہ کیس کسی طرح ڈریگ ہو اور جتنی مڈ سلنگنگ ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے اوپر یا ان کے خاندان کے اوپر اس کو جو ہے وہ بڑھاوا دیا جائے. دوسری سائڈ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں جناب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا لا ہو رہا ہے, لیگل باؤنڈ سے باہر کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کس طرح انالائز کر رہی ہیں سچویشن کو؟ منصور علی خان صاحب, میرا اس پہ موقع بہت واضح ہے. سب سے بڑی بات کہ جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا قومی لیڈر ہوتا ہے اس کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف اس وقت چل رہا ہے اسٹارمی ڈینیلز کا کیس, جو کہ ایک پورن سٹار ہیں جن کو ٹرمپ نے یوز کیا, اور الیکشن سے پہلے جس الیکشن میں ٹرمپ جیتے تھے اس الیکشن سے پہلے ان کو کوئی $1.5 دے کے ان کی زبان بندی کی گئی کہ آپ نے بات نہیں کرنی. ٹرمپ نے اس سے انکار بھی کیا الیکشن سے پہلے کہ جی میرا کوئی افیئر نہیں تھا اسٹارمی ڈینیلز کے ساتھ, لیکن بعد میں جس نے پیمنٹ کی تھی ٹرمپ کے بہاف پہ اس نے ہی جو ہے وہ بھانڈا کھول دیا کہ جی بالکل یہ تو افیئر تھا اور زبان بندی کے لیے کہ الیکشن پہ اثر انداز نہ ہویا جا سکے, اس لیے ٹرمپ نے پیمنٹ کر دی اسٹارمی ڈینیلز کو. بعد میں اسٹارمی ڈینیلز کیس عدالت میں چلی گئی. پورے امریکہ کا میڈیا, پورا یورپ, پورا ویسٹ کا میڈیا اس خبر کو رپورٹ کر رہا ہے, ہر طرح سے رپورٹ کر رہا ہے. تو لیڈرز کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی. لیڈر ایک کھلی کتاب کی مانند ہوتا ہے, وہ جو بھی کرتا ہے, وہ پانی کس طرح پیتا ہے, وہ کھانا کیسے کھاتا ہے, وہ الفاظ کیا استعمال کرتا ہے, وہ پہنتا کیا ہے, وہ بولتا کیا ہے, وہ چلتا کس طرح سے ہے, یہ سب پبلک پراپرٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ پبلک لیڈر ہوتا ہے, وہ عوام کا لیڈر ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ غریزہ صاحبہ کل کو پھر اس بنیاد کے اوپر مریم نواز ایک خاتون ہیں یا آصفہ بھٹو پالیٹکس میں آ چکی ہیں, ان خواتین کی پرسنل لائف کے اندر بھی پھر سب کو اجازت ہے کہ وہ انٹری کر کے جو مرضی کامنٹری کر لیں؟ میں نے آپ سے یہی کہا, سیاسی لیڈر کا لفظ میں نے استعمال کیا, میں نے کوئی میل فیمیل کی کوئی ڈسکریمنیشن آپ کے ساتھ نہیں کی. کسی بھی سیاسی لیڈر کا کوئی غیر اخلاقی کام ہو جو کہ ثابت ہو رہا ہو یا جو کیس میں چلا گیا ہو, عدالت میں چلا گیا ہو, اس پہ میڈیا بات کرے گا, اس پر رپورٹ ہوگا. بل کلنٹن کا کیا ہوا تھا, جھوٹ بولا گیا تھا نا, وہ مونیکا لیونسکی کے ساتھ افیئر تھا لیکن انہوں نے پبلکلی جھوٹ بولا کہ میرا ایسا کوئی چیز نہیں تھی, ایسا کوئی, بعد میں وہ ثابت ہو گیا. تو جو بھی لیڈر ہو, اینڈ لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ کہ ویسٹ سے بھی ہمیں ایک یا دو ایگزامپلز ایسے ملتی ہیں کہ جہاں پہ ان کی خواتین کے اس طرح کے اللیجڈ افیئر سامنے آئے, عدالتوں میں کیسز گئے اور ان کے جو ہسبینڈ تھے, جو سربراہان تھے, جو کہیں نہ کہیں کیبنٹس میں موجود تھے, وزراء تھے, ان کے ہسبینڈز کو استعفے لینے پڑے. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ کیس ہوتا ہے جو کہ پلیڈ کیا جاتا ہے, نہ صرف پولیٹیکل لائف میں, آپ کی پروفیشنل لائف بلکہ آپ کی پرسنل لائف میں. تو پولیٹیکل لیڈر, نیشنل لیڈر جو بھی ہو, حکومت کا سربراہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب اسکروٹنی. لیکن آپ کو اس کیس میں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نظر نہیں آ رہا غریدہ, آپ کو کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نظر نہیں آتا؟ میں آپ کا سوال سمجھی نہیں, کیا اس میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی رائیول گیا ہے عدالت میں یا خاور مانیکا گئے ہیں عدالت میں؟ نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب آپ کی نظر میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں آرگینک طریقے سے کر رہے ہیں, پیچھے سے کوئی ڈورے نہیں ہلا رہا.
अभी आपके प्रोग्राम से पहले खबर मानिका मेरे प्रोग्राम में थे, तो मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा जी सबसे बड़ा एतराज आप पे ये होता है कि जब शादी हुई थी इमरान खान और बुशरा बीबी की, तो उस वक्त आप बुशरा बीबी की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे। आप कहते थे जी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब खैरियत से है, मेरे घर में भी सब खैरियत है, बच्चे भी खैरियत है। तो अचानक क्या तब्दीली आ गई? तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हालात कुछ और थे, कभी और किसी मौके पे आप मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगी। तो मुझे लग रहा था कि शायद कोई दबाव का एलिमेंट था। जो मैंने आपको स्टॉर्मी डैनियल्स की मिसाल दी ना, कि स्टॉर्मी डैनियल्स का मुंह बंद किया गया था, ट्रंप ने उनको पेमेंट की, उनको पैसे दिए कि जी आप नहीं बोलेंगे इस एलिजिड अफेयर के बारे में, और क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। तो हो सकता है कि खबर मानिका पर भी कोई दबाव हो, कहीं से कोई दबाव बेसिकली आप स्टॉर्मी डैनियल्स को, आपने स्टॉर्मी डैनियल्स को खबर मानिका के साथ कंपेयर किया। बनना था, इलेक्शंस होने थे, वज़ीर आज़म बनना था इमरान खान। ठीक है, इस वजह से बहुत से मामलात हो सकते हैं, बहुत से मामलात हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ आज देखिए, खबर मानिका से आप लीगली बैटल लड़े, आपको उन पे एतराजात हो सकते हैं। अच्छा, मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपने क्या गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ अपने दिल की बातें खोल के बताई। रोना शुरू हो गए वो कि जी मेरे सब घर में जो हो रहा है, मेरी बेटी को तलाक हो गई है, खुदा किसी के घर में ऐसे हालात पैदा ना करे। लेकिन आप उनसे लीगल बैटल लड़ें, आप उनके साथ पॉलिटिकल बैटल, मुझे इजाजत दीजिएगा, लेकिन जो उनको मारा पीटा गया है ये गलत बात। शुएब साहब, गरीजा साहिबा कह रही हैं जी पर्सनल लाइफ कोई नहीं होती, ये जब आ जाए लीगल डोमेन में, कोर्ट्स में आ जाए और लॉयर्स खड़े हों, फिर तो हर किस्म की बात होगी। सारी बात है, दोनों साइड्स अपना अपना केस प्लीड करेंगी, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? देखें मंसूर साहब, पहली बात है कि ये केस ही गैर शरई केस है, गैर आइनी केस है, गैर कानूनी केस है, और उसका फैसला अदालत ने करना है। जी हाँ। अदालत फैसला कर दे। और खबर मानिका साहब अपना बयान रिकॉर्ड कर चुके हैं, उस पर जिरा भी हो चुकी है, और इस केस में एक से ज़ायद मरतबा वो हर तरह की इल्ज़ाम तराशी भी कर चुके हैं, और किसी ने कोई रेजिस्टेंस भी नहीं की, किसी ने उसको नहीं रोका, नहीं टोका कि तुम क्या कह रहे हो। चूँकि अदालत में जब अपील होती है तो वो अपील पे से फैसला होता है। वो उनके वकील ने भी बहस की और इन्होंने एक से ज़ायद मरतबा आके बहस कर दी, जो दिल करे करें। देखें, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है अदालत के अंदर हो जाने वाली कन्वर्सेशन, डिस्कशन, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, बहस हो गई, बहस मुकम्मल हो गई, आज फैसला सुनाना था, नहीं सुनाया। आज भी उसने जो जाकर गुफ्तगू की, गलत की, गालियाँ दी, जो कुछ भी किया, ख़त्म हो गया। अदालत के अंदर का मामला था। अदालत ने वहाँ से उठ के कहा जी मैं ये ख़त लिख रहा हूँ और मैं इसको मुंतकिल करूँगा किसी और जज के पास। ये एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी। जब वो बाहर निकला है, आकर वकीलों को गालियाँ दी, फिर वो बहुत सारों के पास वो वीडियो ऑडियो की सूरत में मौजूद है। तो देखें, वहाँ एक स्कफल हुई है उनकी। अदालत के अंदर की प्रोसीडिंग्स में किसी ने उनको साथ इंटरफेरेंस नहीं की। अदालत के बाहर होने वाला जो मामला है उसको मैं फिर भी पसंद नहीं करता, किसी ने भी किया हो वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए था। मगर देखें, दूसरा सवाल है कि किसी की पर्सनल लाइफ का। यहाँ तो आपकी उनकी बेटियाँ ये कह चुकी हैं कि तलाक पहले हो चुकी थी और इद्दत का पीरियड भी ख़त्म हो चुका था। यहाँ तमाम उलमा ने बैक ज़बान ये कह चुके हैं कि ये गैर शरई केस है, इसमें इद्दत का फ़ैसला ये ख़ातून ने फ़ैसला करना होता है। अब फ़ैसला आप पर्सनल लाइफ का भाई ये मियाँ बीवी का मामला है, ठीक है। मियाँ बीवी के मामले में सबसे पहले आपने कहा सुप्रीम लॉ हमारा शरीयत है और शरीयत के ऊपर के मुताबिक चलना है, फिर आपने कानून के मुताबिक चलना है। और जिस अंदाज से इसको सज़ा दी गई है, ये जितना घटिया केस हो सकता है पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, इससे बड़ा घटिया केस और कोई नहीं हो सकता। शुएब साहब, और जो कुछ भी आप करना चाहें, आज भी मैं एक बात कहता हूं कि आपने 203 मुकदमात बना लिए ना, कोई एक और घटिया मुकदमा बना लेते, ये बनने लगा। लेकिन खुदा के लिए आप बेडरूम्स में घुस के आप मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को इस अंदाज से, ये एक और मुकदमा बनने लगा है खान साहब के खिलाफ। ये बैठे हुए हमारे साथ बैरिस्टर साहब ही। बैरिस्टर साहब, मैं आपका बयान देख रहा था आज, आपने फरमाया कि इमरान खान साहब के खिलाफ अब कोई गद्दारी का मुकदमा भी फाइल करने का प्रोग्राम है, क्या तफसीलात हैं इसकी? मंसूर साहब, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे ज़रूर कमेंट करूंगा जो शुएब साहब ने कहा। बिल्कुल ये बड़ा ही बेहुदा किस्म का केस है, बिकॉज ऑब्वियसली मियाँ बीवी के एक पाक रिश्ते को जो है बड़ी ऐसी गंदी जो है ऐसी सिचुएशन राइज की गई है। ऑब्वियसली किसी के निकाह में एक खातून हो, ऑब्वियसली उसके घर जाना हो, एक ही शख्सियत गई थी किसी के घर माजरत के साथ, इस तरह तो किसी भी इस मौजूद माशरे में कोई किसी को अलाउ नहीं करेगा कि अपने घर में आए। उसके घर ऑब्वियसली वो उसके निकाह में रही हैं, 28-25 जितने भी साल थे, 30 साल थे, जितने भी वो उनके निकाह में रही हैं। अगर वो अपना केस प्लीड करना चाहते हैं, एंड इट्स नॉट लाइक ही इज़ ए स्ट्रेंजर,
obviously وہ ان کے خاوند رہے ہیں. اگر پریشر کی بات ہے, غریدہ نے جس طرح بات کی, بالکل اس ٹائم پہ 100 معاملات ہوں گے, کیونکہ بانی پی ٹی آئی obviously اس ٹائم وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہے تھے. ان کو کہیں نہ کہیں سے تو obviously بتایا گیا تھا کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی اور آپ وزیر اعظم بن جائیں گے. obviously یہ نہ غیر آئینی ہے, نہ غیر شرعی ہے, اور نہ ہی غیر قانونی کیس ہے. ہاں, اس میں غیر شرعی عمل ضرور ہوا ہے, اور وہ وہی الیج کر رہے ہیں اور وہی اپنا کیس ان پوائنٹ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مالکہ صاحب. ہیونگ سیڈ دیٹ, جہاں مبین allegedly, I'd say this obviously allegedly, دیکھیں benefit of doubt دینا چاہیے. ہیونگ سیڈ دس, میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو 1971 کے ساتھ مطابقت کی گئی اور جو ایک انفارچونیٹ سکوت ڈھاکہ کا انسیڈنٹ تھا جس میں ملک دو لخت ہوا, آپ نے ایک آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی اور اس آفیشیل اکاؤنٹ سے ویڈیوز بھی لگائی گئیں اور بتایا گیا کہ ہمارا کیس ان پوائنٹ کیا ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی ہوگا تو پاکستان ہوگا, اگر ہماری پارٹی کی سیاست ہوگی تو پاکستان ہوگا. مطلب پاکستان کو علیحدہ کرنے کی اور پاکستان کے مخالف جو آپ نے محاذ آرائی کی ہے اور جس طرح آپ نے وہ کیمپین, کانسنٹریٹڈ کیمپین چلی ہے, اس میں یقین جانے کہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. فارن فنڈنگ کا کیس تو ایک طرف, لیکن آپ نے مجیب الرحمان کے ساتھ اپنے آپ کو جو نیکسس اور جو کانٹیکس ڈرا جس میں آپ نے کیا ہے, اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں, میں بڑی یہ لائٹ بات نہیں کروں گا, میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کون لوگ تھے. اگر بانی پی ٹی آئی نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ نہیں کی, دین ہو واز اٹ, یہ بتانا پڑے گا اور قوم کے سامنے رکھنا پڑے گا کہ ملک توڑنے کی باتیں اور غداری کی جو باتیں ہیں, we will discuss this in the cabinet and we'll bring. You can do whatever you want. My question is کہ ہم نے اس ملک کی 76-77 سالہ تاریخ میں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو غدار اور اس قسم کے ٹیگز کے ساتھ جو ہے وہ نوازا گیا. آپ کے اپنے پارٹی کے سربراہ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے. Do you want to go that path? مطلب یہ اس رستے پہ آپ چلنا چاہیں گے؟ دیکھیں, we wouldn't want to go on that path, but I'd also like to point this out کہ یہ ایک دن دہاڑے آپ کے سامنے دیکھیں کانسنٹریٹڈ کیمپین چلی ہے پاکستان کے خلاف. اگر یہ یو ٹرن نہ لیتے اور یہ کہتے کہ نہیں جی ہم نے اس کانٹیکس میں نہیں, اس کانٹیکس میں why was clarification provided? ویسے صاحب آپ اس کو اس حد تک لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. آپ نے یہ کس طرح کہہ دیا یہ پاکستان کے خلاف تھی؟ How did you judge that? تو 71 میں دیکھیں, it's not about judging, it's about a factual issue جو یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوتی ہے پاکستان کے خلاف. اس ٹویٹ کی ورڈنگ کائنڈلی دیکھ لیں, آپ وہ کانٹینٹ جو شیئر کیا گیا ہے وہ کائنڈلی دیکھ لیں, اور اس کے بعد پھر ایک ایکسپلینیشن آپ کو یو ٹرن لیا گیا ہے اور نے کہا کہ ہم نے اس کانٹیکس میں نہیں کہا. سر میں دوبارہ I'll put the same question in front of you. آپ نے کہا again you repeated the word پاکستان کے خلاف. How did you reach that conclusion? پاکستان کے خلاف. Well obviously it's no hidden fact کہ 71 میں جو ہے ملک دو ٹکڑے ہوا, and of course them drawing nexus and even bringing some sort of analogy کہ آج کی جو دن کے ساتھ یہ اور آج کے حالات کے ساتھ 71 کو مشابہت دینا, یہ تو obviously this is اچھا چلے let me put an example in front of you. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. نواز شریف صاحب کل صدر منتخب ہوئے. Can you hear me clearly? آپ سن سکتے ہیں نا؟ جی I can. کل وہ صدر منتخب ہوئے مسلم لیگ نون کے, اور اپنی جب تقریر وہ کر رہے تھے اس تقریر کے دوران 2 جملے انہوں نے بولے. اب اگر آج وقت آپ لوگوں کی سائڈ پہ نہ ہوتا نا, حالات اور جذبات آپ کے خلاف ہوتے رائٹ ایٹ دا ٹاپ, تو نواز شریف صاحب کے اگینسٹ نا اس وقت پوری ایک کیمپین میڈیا پہ چل چکی ہوتی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جب ایٹمی دھماکے کیے اس کے بعد واجپئی صاحب پاکستان آئے اور پاکستان آ کے انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی ہم نے کی, پاکستان نے کی. یہ ہی سیڈ دیٹ, کل انہوں نے اسپیچ کے اندر یہ بات کہی ہے انہوں نے. تو ایک فارمر پرائم منسٹر ایک جگہ پہ بیٹھ کے جب نوئنگ کہ انڈیا کے اندر اس وقت الیکشنز ہو رہے ہیں, وہاں پہ الیکشنز چل رہے ہیں اس وقت, آپ یہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان نے ایکچولی بھارت کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا تھا وہ اس کی خلاف ورزی ہم نے کی. بلکہ I have that shot. میں ذرا چاہوں گا آپ ذرا سن لیجئے پھر میں آگے آپ سے بات کروں. سنیے ذرا کل میاں صاحب نے کیا فرمایا تھا, سنیے گا ذرا. انڈین پارلیمنٹ میں یہ خبر دی گئی پاکستان نے 5 دھماکوں سے آج جواب دے دیا ہے ہمارے دھماکوں کا. اس کے بعد پھر واجپئی صاحب لاہور تشریف لائے اور ہم سے آ کے یہاں پہ معاہدہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, اس میں ہمارا قصور ہے, اس میں ہم قصوروار ہیں.
اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جب اس قسم کا بیان دے کہ ہم قصوروار ہیں، ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب اس کو کوئی اگر برانڈ کر دے کہ جناب آپ نے پاکستان کے مخالفت میں یہ بات کہی ہے، پھر دیکھیں اس کو بڑا آؤٹ آف کانٹیکس لیا جا رہا ہے. اس کے پہرائے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ماضی میں اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور جس طرح معاملات کیے گئے، آبویسلی ایک مسئلہ حل ہونے والا تھا اور اس ٹائم پھر آبویسلی کارگل بھی ہوا، اور باقی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت بھی کیونکہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو 3 دفعہ تھوڑے تھوڑے اقتدار کے بعد نکالا گیا، اور آج بھی آپ کہتے ہیں نا کہ کیمپین نہیں ہو رہی، آج بھی میاں محمد نواز شریف کے خلاف ایک بڑی کانسنٹریٹڈ کیمپین ہو رہی ہے، ویدر اٹس آن سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا. ایک پارٹی اور اس کے ہواری تلے ہوئے ہیں. آج بھی آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، دیر آفٹر not just PMLN but obviously it's top tier leadership اور تمام تر PMLN کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. مطلب ایک ڈنڈورا اور ایک ڈھول باندھا ہوتا ہے ہمارے پیچھے، اور جس طرح کی جو منہ میں بات آتی ہے، جو ان کے ذہن میں بات آتی ہے، جو دل میں بات آتی ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جہاں پہ پریشر ٹیکٹکس کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر جو ریڈ ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک اور پریشر ٹیکٹک ہے. ملک ریاض صاحب کو منانے کی کوشش کی گئی ہے. آصف علی زرداری صاحب کا ذکر کیا کہ جی صدر مملکت بھی گئے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ انہوں نے بھی ان کو منانے کی کوشش کی، لیکن جب سب چیزیں نہیں مانی گئی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے تو اس کے بعد یہ ریڈ کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کیا ملک ریاض صاحب کا بھی اب دفاع کرے گی؟ اس حد تک جائے گی؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب کچھ بات کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اوپر ہونے والی ریڈ کی. غریدہ فاروقی صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا یہ بھی ایک ٹیکٹک ہے پریشرائز کرنے کا، جس طرح مختلف جگہوں پہ پریشرائز کیا جاتا ہے. یہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر بھی جو ریڈ ہوئی ہے یہ بھی اسی کڑی کا سلسلہ ہے. کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہ ملک ریاض صاحب کی آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے یا جینون ریڈ تھی آپ کی نظر میں؟ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا میرے خیال ہے کہ ایک انقلاب کی اور بہت بڑی تبدیلی کی نشانی ہے، اور اتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جدوجہد کامیاب ہو چکی ہے کہ جس شخصیت کو وہ اس ملک کا سب سے بڑا قبضہ مافیا کہتے تھے، جس شخصیت کے بارے میں وہ بات کرتے تھے کہ میڈیا کی زبان بندی ہوئی ہے، میڈیا تو اس پہ بات ہی نہیں کر سکتا، میڈیا کو پیسے دیے ہوئے ہیں، میڈیا کو لفافے دیے ہوئے ہیں، سو مچ سو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لسٹیں چلائی جاتی تھی کہ کون کون سے صحافی جو ہیں وہ کسی شخصیت سے پیسے لیتے ہیں یا کن کن شخصیات سے پیسے لیتے ہیں، یا مطلب وہ ساری کی ساری لغو اور بے بنیاد اور انتہائی فضول قسم کے الزامات. آج وہی پاکستان تحریک انصاف، اس کے کارکنان، اس کی لیڈرشپ اسی شخصیت کا دفاع کرنے میں لگی ہوئی ہے. یہ انقلاب نہیں ہے منصور علی خان صاحب، تو اور کیا ہے؟ میں تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو شاباشی دوں گی، میں تو ان کو خراج تحسین پیش کروں گی. سیلیوٹ مارنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اتنا بڑا انقلاب وہ لے کے آ گئے ہیں. مطلب کچھ تو کہیں پر تو آپ اپنے اصول قائم کریں نا، کہ یا تو یہ ملک ریاض شخصیت ایسی ہیں کہ جو راندہ درگاہ قسم کی شخصیات ہیں، یا جو ایک منفی شخصیت ہیں، یا جو کرپٹ ہیں آپ کے مطابق، جن کے خلاف آپ ایک کیمپین چلاتے رہے، قبضہ مافیا آپ ان کو کہتے رہے، کیا کیا باتیں آپ ان کے بارے میں نہیں کہتے رہے. آج آپ انہیں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ڈیفینڈ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی. بھائی کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سرمایہ کاری جس نے کرنی ہے، یا پاکستان میں اگر کسی نے پیسہ اپنا لگانا ہے تو وہ ہر قسم کے قانون اور آئین کی تمام پابندیوں سے مبرہ ہو جاتا ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی بزنس مین ہے اگر وہ کوئی غلط کنڈکٹ کر رہا ہے تو وہ درست ثابت ہو جائے گا صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کے اندر پیسہ لگا رہا ہے، چاہے پاکستان کا اندرونی سرمایہ کار ہو چاہے بیرونی سرمایہ کار ہو. پلس اس وقت چونکہ القادر ٹرسٹ کیس ایک بہت اسٹرانگ کیس ہے، میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ یہ توشہ خانہ کیس، باقی کیسز یہ عمران خان کے خلاف مضبوط کیسز نہیں ہیں، نہ ہی بن سکتے ہیں، ان میں کافی جھول پائے جاتے ہیں قانونی. لیکن جو القادر ٹرسٹ کیس ہے بہت اسٹرانگ کیس ہے یہ، اور اس کیس میں ملٹیپل الزامات ہیں عمران خان کے اوپر، جس میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جس کو سپریم کورٹ غیر قانونی کہہ چکا ہے، وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کس طرح سے ایک بند لفافے میں ایک سیلڈ انویلپ میں کابینہ کو دکھائے بغیر ان کی اپروول کے سائن کر دیتا ہے، یا ان کے اپروول کے بغیر ہی
جو پیسے حکومت پاکستان کے تھے وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ایک طرح سے اسے کمپنسیشن دے دی جاتی ہے. تو یہ بڑا گمبھیر بڑا گہرا قسم کا کرپشن کا کیس ہے. اسی لیے اب پاکستان تحریک انصاف ملک ریاض کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. شعیب صاحب میں ایک اور چیز کے اوپر آپ کی ذرا توجہ چاہوں گا. یہ آج ایک مہدی حسن صاحب کو انٹرویو دیا گیا, عمران خان صاحب کو سوالات بھیجے گئے, اس کے جوابات انہوں نے دیے ہیں. یہ اوتھینٹک ہے شعیب صاحب؟ یہ اس میں کوئی مطلب کوئی ڈاؤٹس تو نہیں ہے نا؟ یہ ایک اوتھینٹک انٹرویو ہے؟ دیکھیں میرے نالج میں نہیں ہے. ظاہر ہے مہدی حسن صاحب نے یہ ایک کلیم کیا ہے, اور جب تک ہم اس کو سرٹیفائی نہ کرا لیں خان صاحب سے, میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کی سرٹیفکیشن اس طرح ہے کہ ایک تو آفیشلی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ان کے لائر بھی ہیں اور آپ کی پارٹی کے رہنما بھی ہیں, اب وہ بھی اس کو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, پورا انٹرویو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. آپ کی پوری پارٹی اس وقت سوشل میڈیا پہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے, تو میرے خیال میں اوتھینٹیکیٹ تو شاید اسی طرح ہی ہو جاتا ہے کہ, اور وہ چھپ بھی گیا ہے اسی طرح. دیکھیں میں آپ کی پریزمپشن درست ہو سکتی ہے, میری بھی پریزمپشن درست ہو سکتی ہے کہ وہ درست ہو, مگر میں اتھینٹسٹی 100% اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میرے سامنے نہیں ہوئی یہ بات, یا میں نے ان سے تصدیق نہیں کی خان صاحب سے, نہ ان تک یہ پہنچی ہوگی یہ والی خبر یا جو بھی ٹویٹ ہے, مجھے نہیں پتا کیونکہ ظاہر ہے میری ایک ہفتے سے ملاقات نہیں ہوئی, کل ڈیو تھی لیکن وہ چھٹی ہو گئی. ابھی جب میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں نا, اس وقت میں آپ سے جب گفتگو کر رہا ہوں, 8:56 پہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس انٹرویو کو ٹویٹ کیا گیا ہے. سو آئی ایم پریزیومنگ آئی ول گو آن ٹو دس ایکسٹینٹ کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو بیک کر رہی ہے. آپ کی پریزمپشن درست ہو سکتی ہے, چلیں ٹھیک ہے. اب اگر اسی پریزمپشن لیکن 100% اتھینٹسٹی میں اسے نہیں کہہ سکتا کہ میرے نالج میں نہیں. اوکے ٹھیک ہے. صرف ایک بات میں کر لوں, آپ کے سوال سے پہلے میں ایک بات کر لوں. بتائیے. ایک بات آپ کے سوال سے پہلے میں ایک بات صرف کر لوں, وہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ میں ہماری ضمانت ہو چکی ہے. ہم اس کی تفصیلات اور میرٹ میں جائے بغیر غریدہ سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. 203 مقدمات ہیں, اور یہ 203 مقدمات میں ہر مقدمے میں آپ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہ بہت سخت اور سنجیدہ اور بڑی کرپشن کا کیس ہے, لیکن جب عدالت میں سامنے آتا ہے نا, وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے کیسز ہوتے ہیں وہ سارے سامنے آ جاتے ہیں. ایک اور آپ نے کہا کہ غداری کے مقدمے بنا رہے ہیں, غداری کے 20 سے 25 مقدمے آلریڈی بنائے ہوئے ہیں, اور پی پی سی میں کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے قتل سمیت جو عمران خان کے خلاف مقدمے نہ بنائے گئے ہوں, اور جن سب میں ضمانت ہو چکی ہے سوائے 2 مقدموں کے, جو ایک یہ عدت والا آج فیصلہ آنا تھا, ایک فیصلہ کل آنا تھا سائفر والا. تو جی اب آپ میرا سوال سر یہ ہے کہ ایک کویسچن ان سے کیا گیا خان صاحب سے, کہ میں اس کو انگلش میں جو جس طرح ورڈ ٹو ورڈ ہے میں اس کو اسی طرح ہی پڑھ دیتا ہوں. Who do you blame for your current imprisonment? Your Pakistani political rivals, the Pakistani military, the United States, or all of the above? یہ مطلب یہاں پہ ان کو آپشن دی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو سب کو ہی جو ہے وہ آپ قصوروار ٹھہرا دیں. وہ جواب دیتے ہیں, I am certain that this ordeal was orchestrated solely by General Bajwa. I hold no one else responsible. وہ کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے. تو وہ شعیب صاحب وہ 1 سال تک جو پورے جلسے ہوئے, 2024 کا آپ لوگوں نے الیکشن لڑا, اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب امریکہ نے سازش کی, اور امریکہ کی ادھر سے وہ سائفر آیا اور ہماری حکومت گر گئی, اور سندھ ہاؤس کے اندر لوگ اکٹھے کیے, امریکی ڈالر چل گئے, ہمارے لوگوں کو امریکی ایمبیسی کے اندر بلایا گیا, وہاں پہ وہ ملتے تھے. آج خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ صرف جنرل باجوہ سوللی رسپانسبل ہیں ساری چیز کے. اتنا بڑا یو ٹرن. دیکھیں جو میں خان صاحب کو 2 سال سے مستقل مل رہا ہوں نا, یہ والی بات آؤٹ آف کنٹیکسٹ لکھی گئی ہوگی. انہوں نے کہا جی یہاں آپ جیل میں کس کی وجہ سے ہیں, وزارت امریکہ کی وجہ سے تو نہیں ہے. اچھا, آج ان کا پراسیکیوٹر خود مان کے گیا ہے پچھلے ہفتے, انہوں نے کہا ہے کہ جی یس سائفر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کے سارے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے. عدالت کے اندر اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا. وہ جسٹس ریٹائرڈ ہیں حامد شاہ صاحب, جو پراسیکیوٹر انہوں نے اسپیشل پراسیکیوٹر بنائے ہیں. اس ایڈمیشن کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی, سنیں نا, اس گنجائش کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے. جو کویسچن کیا گیا سر اس میں امریکہ کی آپشن موجود تھی نہیں. پھر میں اس کے بارے میں میں ایک بات کہتا ہوں نا, میں اس کے پھر آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ان کے خلاف مجھے جو خان صاحب نے بتایا کہ جب ان کے ساتھ الوی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے پتہ نہیں کچھ باتیں رکھی تھی کہ اس طرح ان ٹرمز کو تسلیم کر لیں. انہوں نے جب انکار کیا, مجھے باقی تفصیلات یاد نہیں ہیں,
تو انہوں نے کہا ہم آپ کے خلاف مقدمات بنائیں گے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے, ٹھیک ہے, اور ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. وہ بات مجھے یاد ہے, خان صاحب نے مجھے خود یہ کہی ہے, تو پروبیبلی انہوں نے اس کنٹیکسٹ میں کوئی بات کی ہوگی, لہٰذا مجھے نہیں پتا کون سا سوال تھا اور سوال کا جواب کیا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ باجوہ صاحب کی رسپانسبلٹی کس حد تک ہے. جی 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 پلیز گو اہیڈ, کمپلیٹ یور سینٹنس, بولیے. میں یہ کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے اس نے خود تھریٹ کیا تھا کہ میں مقدمے بناؤں گا, تو یہ بات مجھے خان صاحب نے خود بتائی تھی, یہ جیل میں ہی بتائی تھی انہوں نے, تو لہٰذا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ اگر کوئی بات ہوئی ہو تو دیٹس کریکٹ. بٹ اس کے بعد کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. جس انداز سے یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے کہ علوی صاحب کے ذریعے اور علی زیدی صاحب کے ذریعے میرے تک پیغام آیا تھا جنرل آصف منیر کا کہ مجھے یہ میری مخالفت نہ کریں, اور میں بالکل نیوٹرل رہوں گا اور کسی قسم کا میں اپنے آپ کو پارٹیزن نہیں کروں گا. یہ بہتر نہیں ہے, اور خان صاحب نے اس لیے مخالفت نہیں کی. سوال لے لیجئے گا, آج سے 1 سال پہلے علیمہ صاحبہ جو ہیں, ان کی جو بہن ہے عمران خان صاحب کی, وہ یہ کہہ رہی تھی میں ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ کروں گی جا کے امریکہ کے اندر. تو آپ لوگ جو اتنی دور جا رہے ہیں, یہیں پہ جنرل باجوہ کے خلاف مقدمہ کر لیں. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر علیمہ باجی کا کیا سٹیٹمنٹ تھی اور کس کنٹیکسٹ میں انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ جو کچھ سائفر میں تھا اس کے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جو کچھ خان صاحب نے کہا تھا اس کو پراسیکیوٹر تسلیم کر گیا, لہٰذا مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات جنرل باجوہ کی بات ہے, مجھے بتائیں کہ یہ ساری ان کی باقیات بیٹھی ہوئی ہیں, کیسے ان کے خلاف ایکشن لیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, عمران خان اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر نہیں کٹا سکے, اور جو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی اس کو بھی ڈسمینٹل کر دیا, اس کو بھی ختم کر دیا, سبسیکوئنٹلی کہا جی اور لوگ کریں گے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں, اور ایک بات وہ 1971 والی یا ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں, میں ایک بات اس پہ کہنا چاہوں گا. مجھے بتائیں کہ ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ سینئر موسٹ آنیسٹ جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا, جو کہ رپورٹ بھی آ گئی, اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا دیکھیں زندہ قومیں ہمیشہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں. اس وقت کیا تھا, آج کیا ہے. 4 چیزیں ہیں میں جو سمجھتا ہوں کہ آج بھی قدر مشترک ہے. نمبر 1, جمہوریت کو ایک تماشا بنا دیا گیا, اور جمہوری طرز عمل ختم ہو گیا تھا. آج بھی جمہوریت کے ساتھ جو کچھ ہوا, صرف آدھا منٹ. نہیں, میرا سوال سر یہ ہے, کون سی غلطیوں سے آپ نے سیکھا سر؟ اب پہلے ایک سابقہ جنرل کے اوپر بیٹھ کے آپ یہ الزام لگاتے ہیں جناب انہوں نے ہماری حکومت کی, ہماری حکومت گرائی. آج آپ خود کہتے ہیں اگر بات کرنی ہے تو پھر بھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنی ہے. کیا سیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں, ہم دیکھیں پہلی بات تو آپ کا میں پہلے بات کر لوں, پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں, بات میں مکمل کر لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جمہوریت تماشا بن چکی ہے, اس وقت بھی یہی حال تھا. شیخ مجیب کی پارٹی کو 160 سے زائد سیٹیں ملی, آپ نے اس کو اقتدار نہیں دیا. ڈھاکہ میں آپ نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس رکھا, اس کو کینسل کر دیا, اور سب کے سامنے جو کچھ ہوا. اب آج بھی وہی طرز عمل ہے کہ ہم فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں, آج 180 سے زائد سیٹیں, اور جو کچھ تماشا ہوا یہ اس کو انوار کاکڑ نے بھی ایکسیپٹ کیا, وہ مصطفیٰ کمال نے بھی ایکسیپٹ کیا, اور پتہ نہیں کس کس نے ایکسیپٹ کیا, اس کی تفصیل میں جائے بغیر. نمبر 2, اس وقت بھی آئین معطل تھا, آج بھی پریکٹیکلی آئین معطل ہو چکا ہے, اور آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی. نمبر 3, اس وقت قانون نہیں تھا, قانون چند لوگوں کے اشاروں کا منتظر ہوتا تھا کہ کس کو کیا کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, اور اس وقت بھی آزاد عدلیہ کے اوپر سوالیہ نشان تھے. آج آزاد عدلیہ کا یہ عالم ہے کہ عدلیہ آزاد ہونے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں. 4-5 ہائی کورٹس نے اور لوور جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے پہلی دفعہ تاریخ میں سپریم کورٹ میں کہ ہمارے نظام انصاف میں رکاوٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور جب ہم ان کو انکار کرتے ہیں تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں. اور اسی کے مطابق اگر آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج, یہ کسی صورت بھی آپ اس سے مختلف نہیں ہے. ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. جواب لے لوں سر, جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, بیرسٹر صاحب, بیرسٹر عقیل صاحب, یہ شعیب شاہین صاحب جو فرما رہے ہیں, نظام انصاف درست نہیں ہوگا. اوکے سر, میں بیرسٹر عقیل صاحب, آزاد عدلیہ نہیں ہوگی, جمہوریت نہیں ہوگی, ہم آخر نہیں چل سکتے. بیرسٹر عقیل صاحب, جنرل باجوہ کے حوالے سے آپ لوگوں کی بھی بڑے بیانات ہیں, پریشان آپ بھی ہیں, پریشان یہ بھی ہیں, دونوں کو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ, لیکن ایکشن کوئی بھی نہیں لینا چاہتا, نہ آپ لینا چاہتے ہیں نہ وہ لینا چاہتے ہیں. دیکھیں منصور, سب سے پہلی بات ہے کہ یہ سیم پیج والے جو انہوں نے باتیں کی اور جو اس ٹائم یہ کہتے تھے, جو سٹیٹمنٹس پاس آن کرتے تھے اپنی دورہ حکومت میں, تو آج ان کو سامنے ہیں ساری معاملات. لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا, کیونکہ آپ نے مہدی حسن کا ذکر کیا, تو مہدی حسن صاحب کے جو انٹرویو میں خان بانیے پی ٹی آئی جو چیئرمین ہیں ان کے, تو آبویسلی انہوں نے یہ بھی بات ضرور کی
کہ میں نہ بکنے والا ہوں اور ان کو پتہ ہی مجھے خرید نہیں سکتے، لیکن بتحت مجبوری جو ہے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی وہ بیچ دی 2 نمبر رسیدیں بنا کے. سو آبویسلی یہ بات نہیں ہے. اس پورے انٹرویو میں نے تھوڑا سا اس کا ایکسیپٹ دیکھا ہے اور حقیقت سے منافی باتیں کی گئی ہیں. جہاں تک ایکشن کی بات آپ نے کی تو آبویسلی ہم نے تو اس ٹائم انڈیویجولز کے نام لیے اور ہم ابھی بھی دیکھیں آپ وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی، اس کے بعد میاں صاحب کی تقریر تھی، تو جو اس ٹائم اوریجنل لنڈن پلان کا حصہ تھے ہم نے تو آج بھی نام لیے ہیں اور ہم آج بھی نام لے رہے ہیں. تو ہم تو ڈینائی نہیں کر رہے. نام لینا is just running a political campaign. یہ تو آپ سیاسی فوائد کے لیے کر رہے ہیں نا. میں تو کہوں گا اگر آپ ایکشن لیں گے آپ لوگ. جی بالکل ہم اپنے اتحادیوں سے ڈسکس کریں گے اینڈ آبویسلی سنس سمپل میجورٹی اور 2/3 میجورٹی تو ہمارے پاس ہے نہیں، اینڈ آبویسلی کیبنٹ کا اپروول ہونا چاہیے تو وہ کیبنٹ میں دیکھا جائے گا. جب یہ معاملہ آئے گا تو آبویسلی اس کو ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے جو پارٹی کی لیڈرشپ کی. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ بیرسٹر حکیم ملک صاحب، شعیب شاہین صاحب، غریزہ فاروقی صاحب. تھینک یو سو مچ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.